अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। उसके साथ साथ कुछ बात होती है आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो इस हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रहा और हमारी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी मामलात हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से, उन मामलात पर गुफ्तगू की जाए, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, सियासत के हवाले से या किसी भी हवाले से। और हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि जो सतही मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर इस वक्त बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हुए और बहुत सारे मामलात की निशानदही भी की गई, और ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और आने वाले वक्तों में अगर मौका मिला तो तमाम इन मामलात पर बात ज़रूर की जाएगी, जिसमें न सिर्फ शहर कराची से जुड़े मसाइल बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो दही इलाके हैं या शहरी इलाकों के जो मसाइल हैं इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और साथ में ये भी इसकी वजाहत करता चलूँ कि महज कराची के मसाइल के हवाले से, मामलात के हवाले से नहीं, पूरे पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से कोशिश होती है कि बात करें। लेकिन क्या करें, क्योंकि जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ मसाइल पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं, इस वजह से अमूमन इसके ऊपर बात ज़्यादा की जाती है। मैं बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि आज बहुत ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। एक बड़ा मामला और एक मसला, लफ्ज़ मसला यूज़ कर रहा हूँ, एक बन चुका है कि पाकिस्तान से बाहर कैसे जाया जाए। हर शख्स की ख्वाहिश यही है कि वो जिसको भी मौका मिले, चाहे वो पढ़ने के गरज से हो या हुसूल रोज़गार के हवाले से या किसी भी हवाले से, वो अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दूसरे मुल्क सफ़र करे। क्योंकि ये बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क के जो मुआशी मसाइल हैं ममलिकत खुदादाद के, वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लोग अपने मुस्तक़बिल के हवाले से कोई फ़ैसला करें। बात और तवील हो जाएगी, मईशत के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस पर यकीनन आगे चल के ज़रूर बात की जाएगी, लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि समझा जाए कि ये जो बाहर जाने का मामला और मसला है इसको कैसे हल करना है और कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। बड़ी बदकिस्मती ये रही कि अभी हालिया दिनों में जो वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान से बाहर लोग हुसूल रोज़गार की तलाश में जाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अब ऐसा क्यों हुआ और इसकी नौबत क्यों पेश आई, ये बड़ा ज़रूरी है समझना। क्या वाक़तन इतना मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान से बाहर सफ़र करना कि उसके लिए लोग गैर कानूनी तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं? इस मौजू के ऊपर कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान से बाहर जो पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और बिलखुसूस कनाडा में या मिडल ईस्ट में या टर्की में, ये वो ममालिक हैं जिनमें आजकल लोगों की नज़रें ज़्यादा हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इसमें नाम मिस कह रहा हूँ। तो इस हवाले से बात करेंगे कि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़े आसान अंदाज़ में, बड़े सहल अंदाज में बात को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब आमिर इस्माइल साहब की, जो कि एक मुल्क के मायनाज कंसल्टेंट हैं और लगभग 90 के आगाज़ से इस काम में हैं, इस काम को कर रहे हैं, बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कनाडा में मुकीम हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं और लोगों के जो ट्रैवलिंग के हवाले से मसाइल हैं उसको हल कर रहे हैं। आमिर इस्माइल साहब और मिसेस आमिर को मैं खुशामदीद कहूँगा सुबह की इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। बड़ी नवाजिश। आमिर भाई, इतने सारे सवालात होते हैं, जब भी आप प्रोग्राम करके जाते हैं तो सवालों का एक हमारे पास एक अंबार लग जाता है। हर शख्स जानना चाहता है, कोई भी हो, स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं हुसूल रोज़गार के लिए, जैसे मैंने कहा कि लोग ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और बड़ी बदकिस्मती है कि जो गैर कानूनी तरीके से भी जिन्होंने जाने की कोशिश की उसका नतीजा बड़ा भयानक निकला है। तो पहले तो चाहूँगा ज़रा इसी नुक्ते से आगाज़ किया जाए, क्या वाक़तन इतना मुश्किल है पाकिस्तान से बाहर सफ़र करना कि लोगों को इस तरह के काम करने पड़ते हैं? यानी कि ये भी सामने आया कि कुछ लोगों ने 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्च करके मौत ख़रीदी है। मैं चाहूँगा ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। हाँ, इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया है उसको समझने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो ऑब्वियसली कनाडा ने अपने कोई उसूल बना रखे होंगे वीज़ास के मुतालिक और कैटेगरीज बनाई हुई होंगी। यहाँ पर इस वक्त मैं इस दफ़ा जब आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी मिस इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के हवाले से, कैनेडियन विज़िटर वीज़ा के हवाले से, वर्क परमिट्स के हवाले से इस वक्त
پاکستان میں سرگرم ہے اتنی میں نے پہلے اپنی 31 سال کی امیگریشن کی تاریخ میں نہیں دیکھی، اتنی زیادہ ہے. کیونکہ ایک طرف تو رجحان ہے لوگوں کا جانے کا، مختلف عوامل کی وجہ سے آپ نے تذکرہ کیا پہلے، تو لوگ خواہش مند ہیں، تو اس وقت لوگ پمپڈ اپ ہیں کہ ہم جائیں باہر. تو اس وقت دو قسم کے عناصر سرگرے عمل ہیں. ایک تو ہے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بناتے ہیں اور لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپلائی کریں، یہ نہ بتاتے ہوئے کہ دیر از اے سلیکشن کرائٹیریا ان پریکٹس. وہ ان کو اتنا سہل کر کے بتاتے ہیں کہ کینیڈا نے اپنے دروازے کھول دیے اور خاص طور سے پاکستانیوں کے لیے کھول دیے، خاص طور سے. اور بڑے ویزاز، وزٹر ویزاز لوگوں کو لگ رہے ہیں، آپ اپلائی کریں، اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو یہ سنہری موقع آپ گنوا دیں گے. تو ایک تو یہ وہ لوگ ہیں. اب جب کوئی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس بندے کا جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کا کیا انٹرسٹ ہے، یہ تو ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے. لیکن ان کو نہیں پتا کہ جب اس کے 4-5 ملین ویوز ہو جائیں گے تو اس کی ویڈیو کے عوض اس کو کافی رقم کمانے کا موقع ملے گا. اور دوسرا جو عنصر ہے جو ہمیشہ سے ہے وہ ہے یہاں پر جو لوکل ایجنٹس ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خواہش مند ہیں تو سب کو یس کہنا شروع کرتے ہیں. جو ان کو فون کرتا ہے، جو ان کے دفتر میں داخل ہوتا ہے، خاص طور سے وزٹر ویزا کے حوالے سے کہ جی فریش پاسپورٹ، نو بینک اسٹیٹمنٹ، نو اسٹیٹس ان دا کنٹری، کوئی ٹائز نہیں ہے لیکن آپ اپلائی ضرور کریں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کوئی انیشیل ایڈوانس مل جائے گا، پھر آخر میں ریفیوزل ہوگا تو اس میں ہاں ریفیوزل نہ ہوا، اپروول ہو جائے تو اتنی خطیر رقم اور دے دیجیے گا. تو ایک بڑا اچھا بزنس. جب لوگ ہمیں رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کنسلٹنٹ نہیں ہیں، آپ تو ہمیں ڈسکریج کر رہے ہیں. ہم ڈسکریج نہیں کر رہے، ہم آپ کو حقیقت پسندانہ بات بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ جانا چاہتے ہیں، وزٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سیاحت کریں گے. آپ نے کہاں کہاں سیاحت کی ہوئی ہے بھائی؟ اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو پھر آپ پہلے کچھ اپنا سٹیٹس بنائیے اور کوئی ریزن دیجئے. وہاں پہ پہنچ کے آپ کو کوئی ورک پرمٹ پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا، نہ کنورژن. بالکل ایسا. تو یہ 2-3 چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہے لوگوں کو بڑا احتیاط رکھنا چاہیے، پیسے ضائع نہ کریں. صرف اور صرف ان کو ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ cic.gc.ca. اس کا مطالعہ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے اور اپلائی کرنا ہے. اگر کسی کنسلٹنٹ کی خدمات چاہیے تو کسی لائسنس کنسلٹنٹ کو رابطہ کریں. یہ لوکلی اویلیبل لوگ جو کبھی خود کینیڈا نہیں گئے آپ کا پیسہ بھی ضائع کریں گے اور وقت بھی ضائع کریں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو کنسلٹنٹ کا انتخاب ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ کر لینا کیوں بہتر ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو ویزا پروسیس ہے وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ آسان اور سہل ہو چکا ہے، کیونکہ اب آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں، ساری ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ایک کیس کے اندر میں نے آپ کو بتایا آپ کی کنسلٹنسی کی وجہ سے میں نے پھر اس کو صحیح طرح سے اپلائی کیا. کیا یہ ضروری ہے کہ پہلے کنسلٹنٹ سے بات کر لی جائے؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ابھی پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، بہت ساری چیزیں لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جو ہے وہ نہیں کنسیو کر پاتے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ پہلا اسٹیپ کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے جو آفیشیل ویب سائٹ ہے کوئی بھی کنٹری ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، اس کو آپ نے پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپلائی کریں تو آپ کو ضرور ہے کہ آپ خود اپلائی کریں، بالکل خود اپلائی کریں، کیونکہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں پروفیشنل ایڈوائس اگر میں لیتا ہوں کسی لائسنس ایڈوائزر کی کینیڈا بیسڈ تو میں رابطہ کر لیتا ہوں، ان سے ڈسکس کر لیں، چاہے انیشیلی کر لیں کنسلٹیشن کی مد میں یا پھر پورا کیس ان کے ساتھ ڈیل کریں. لیکن اگر آپ نہیں جانتے اپنے بارے میں، اپنی ایلیجبلٹی کے بارے میں، تو اینی ون کین ٹیک یو فار اے رائڈ. آپ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے آپ جو بتائیں گے میں وہ کروں گا اور مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا ہے آج کل کینیڈا نے واقعتاً ٹارگیٹڈ ڈراز کرنا شروع کی ہیں ایکسپریس انٹری میں. ان کو کیٹیگری بیسڈ ڈراز کہتے ہیں اور انہوں نے 5 جو شعبے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہے. ہیلتھ ہے، STEM ہے، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس، ٹرانسپورٹ کے آکیوپیشنز ہیں اس میں، ٹریڈ کے ہیں اس میں، ایگری فوڈ کے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اپلائی کرنے کے لیے کوئی سلیکشن کرائٹیریا تو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ سلیکشن کرائٹیریا سے آپ کو آگاہی نہیں ہے اور آپ کسی کے کہنے سننے پر اس کو رقم تھما رہے ہیں اور پھر وہ نہیں ہوگا کیس یقیناً تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا. رائٹ. اچھا، وزٹرز کے لیے چلیں یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے. ایک تو بینک اسٹیٹمنٹ تو سم ہاؤ لوگ مینیج کر لیتے ہیں پوری دنیا میں. وہ شاید جو ویزا آفیسر ہے اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ کون کس طرح سے جو ہے وہ ساری جو ٹرانزیکشنز کو دکھا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ،
اب یہ بتائیے کہ جو ٹائز کا چکلا ہے، فیملی روٹس ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف ایک سرٹیفکیٹ کے ذریعے جو نادرا سے ایشو ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ کام پورا ہو جاتا ہے، یا سم ہاؤ سب کے آپ کو آکیوپیشن اور یہ تمام چیزیں اسٹیٹس شو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے ویزا آفیسر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ شخص جو ہمارے ملک میں آنا چاہتا ہے یہ ٹیمپوریرلی آئے گا، اور ٹیمپوریرلی جب یہ آئے گا تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کو مجبور کریں گی اپنے ملک کو واپس جانے کی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ چیک لسٹ دیکھی کہ سمپل، میں دیکھتا رہتا ہوں ایسی ویڈیوز، بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے بلکہ نہیں بھی لگانی، اکثر تو ایسا ہو جاتا ہے، نہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، فیس بھی اتنی مختصر سی ہے، آپ اپلائی کریں اور سنہری موقع حاصل کریں کینیڈا کا وزٹر ویزا. لیکن آفیسر ہے وہ ٹرینڈ آفیسر ہے، اس کو اپنے ملک کے بارڈرز کو سیکیور اس سینس میں کرنا ہے کہ جی ہم کوئی ایسے لوگ نہ آنے دیں جو یہاں پہ آ کے ٹک جائیں تو وہ واپس جائیں گے. تو 360 ڈگری کے زاویے سے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے، آپ واپس جائیں گے اور کیا آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا آپ سفر کرتے رہتے ہیں، بڑے یوزول آپ ایک سیاح ہیں، مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، اپنا ملک پاکستان ہے اس کے اطراف میں ممالک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کا ایک 360 ڈگریز کا زاویہ وہ چیک کرتا ہے، اور پھر آپ کا اپنا ارادہ واقعتاً وزٹر ہی کا ہونا چاہیے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں، جانے کے بعد وہاں پہ رک جاؤں، اور رک جانے کے لیے کینیڈا آپ سے باقاعدہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ آئیے نا وزٹر پہ، ہم آپ کو روک لیں، ورک پرمٹ ہم نے پرنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بانٹنا شروع کریں گے ایک ایک کر کے. لوگ جو پروسیس ہے اس سے آگاہی نہیں رکھتے ہیں. ویڈیو دیکھی، انکریجمنٹ ہوا، اپلائی کیا، ریفیوزل ہوا، پیسے ضائع ہوئے، وقت ضائع ہوا. تو اگر نہیں ہو پا رہا ہے اور آپ معیار پہ پورا نہیں اتر رہے تو ڈونٹ ٹرائی انلیس یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں مجھے بس آر یا پار، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا $185 لگانے میں، اور وہ ٹھیک ہے، پھر وہ آپ کی اپروچ ٹھیک ہے. لیکن جو ہم سے کوئی رابطہ کرے گا تو ہم اس کو حقیقت بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کا کام ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک اور جو فریکوینٹلی آسک کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا اگر کینیڈا کے لیے صرف وزٹر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی ٹریول ہسٹری ہونا ضروری ہے، یا فریش پاسپورٹ والا بھی جا کر اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیے قانونی طور پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی فریش پاسپورٹ ہے کسی کا تو وہ اپلائی ہی نہیں کر سکتا، ایسا تو قطعاً نہیں ہے نا. لیکن آپ کامن سینس کو استعمال کریں. کامن سینس کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، ان کو یہ اس بات کا کنسرن ہے کہ لوگ جب آئیں وزٹ کریں اور پھر واپس جائیں، ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آ کر کے ان کو ریڈ کارپٹ بچھا کر کے کہیں کہ آپ آ گئے، اب آپ نے یہیں رہنا ہے، کیونکہ یہاں پہ ورک پرمٹس موجود ہیں اور جابس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو وزٹر ویزا ملا ہے آپ کوشش کرتے ہیں، جاب ڈھونڈتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وزٹر ویزا اس زاویے سے اپلائی کریں کہ جی میں پرماننٹ ریزیڈنسی لینا چاہتا ہوں یا وہاں پہ جاب لینا چاہتا ہوں. آپ کی وہاں پر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک ہے. جاب کے حصول میں لوگ جاتے ہیں، 6 مہینہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو کیا ان کو نہیں پتا کہ جب پرماننٹ ریزیڈنس جاتے ہیں یعنی امیگرنٹ جاتے ہیں تو کیا ان کو جاب مل جاتی ہیں؟ ان کو تو اختیار ہے جاب کرنے کا، تو ان کو کیوں نہیں مل پاتی؟ اور آپ میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ کینیڈین امپلائر کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کینیڈینز کو جاب میں نے نہیں دینی، پرماننٹ ریزیڈنٹ ان کو دے دیتے ہیں کیونکہ یہ وزٹ پہ آ گئے ہیں، اسکل سرٹن کا بڑا. ہاں تو یہ باتیں سوچنے، یہ کامن سینس ہے. فریش پاسپورٹ ہوگا تو آفیسر ضرور سوال کرے گا تو آپ ابھی تک کہاں تھے؟ اتنے ہزاروں میل کا سفر طے کرنا تھا آپ نے، اور آپ چھوٹا چھوٹا سفر کر لیتے، یو اے نہیں گئے آپ، کہیں بھی نہیں گئے آپ، اور آپ نے آج فریش پاسپورٹ نکالا ہے، ٹائز آپ کے اسٹرانگ نہیں ہیں تو میں کیوں دوں آپ کو ویزا؟ سوال یہ ہے. ایگزیکٹلی یہ کوشچن مارک ہے، اور یہ آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ اپلائی کرنے سے پہلے میں نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بھائی ذرا یہ بتائیے کہ کینیڈا میں رہنا اور مڈل ایسٹ میں رہنا ذرا ٹرکی کوشچن ہے. وہاں پہ تو بڑی اچھی ویڈیوز لگا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے سوچا ایک دفعہ کہ پوچھ بھی لوں کہ بھائی یہاں پہ رکنے کا ارادہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو جو فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ بہت زبردست ہیں. اور ایک ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ سب کچھ ہے، ایوری تھنگ از دیئر، بٹ وہ جیب سے نکال کے دکھایا یہ نہیں ہے پاسپورٹ، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیسا رہا ایکسپیرینس ہے بتائیے؟ مڈل ایسٹ کا کہ اس سے پہلے بھی جا چکے ہیں، لیکن کیا چینجز دیکھ رہی ہیں وہاں پہ؟ کینیڈا میں یہ کہ آپ کو ہر چیز ایزیلی اویلیبل ہے اس لحاظ سے، تعلیم ہو، بچوں کے معاملے میں، حتیٰ کہ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کو فری ڈے کیئر بھی دیتے ہیں وہ لوگ کہ آپ پڑھیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ گھر نہیں بیٹھیں، آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں. تو اس لحاظ سے کینیڈا بیسٹ ہے خواتین کے معاملے میں بھی. اور حتیٰ کہ جو مرد لوگ جاتے ہیں اگر وہ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ فنڈز وغیرہ دیتی ہے کہ آپ پڑھائی پہ لگیں.
تو اس لیے پریفر یہی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو آپ جائیں وہاں کو ایکسپلور کریں, اپنی فیملی کے لیے اپنی کوالٹی آف لائف بہتر بنائیے, سیکیورٹی کو اویل کیجئے, کیونکہ یہاں جو ہے سیکیورٹی نہیں ملے گی آپ کو, چاہے آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے کچھ بھی ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں کوئی مجھ سے پرس نہ چھین لے, کہیں کوئی مجھے مار نہ دے. تو یہ طریقہ کار یہاں ہے, کیونکہ میں آتی ہوں تو مجھے تو بہت ہی ڈر لگتا ہے, کیونکہ میں کافی عرصے بعد آتی ہوں. یا ٹھیک ہے, تو اچھا یہ فیئر رہتا ہے, یہ تو جو میری سسٹر جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھی یو ایس سٹیزن ہیں, وہ آتی ہیں تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اور تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک فیئر رہتا ہے وہاں پہ, ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ فریلی گھوم سکتے ہیں, کار نکال کے صبح ڈرائیو کر سکتے ہیں, چاہے سنو فال ہو یا کچھ بھی ہو, آپ فریلی کہیں پہ بھی جائیں, بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. اور یہی گھر والوں کا بھی ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے گاڑی خراب بھی ہو گئی ہے تو ایٹ لیسٹ سم ون از دیئر ٹو ہیلپ دیم. تو یہ تو ایک وہ ہے, ہمارے یہاں یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں پھر کیا کچھ دیکھا, کیسا ایکسپیرینس مڈل ایسٹ کا ایکسپیرینس یو اے ای کا, اور خاص طور پہ دبئی وغیرہ کا کیسا رہا, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کتنا فرق ہے, یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں. جی جی, مڈل ایسٹ اور اس میں جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو دیسی بہت زیادہ نظر آئیں گے. اوہ یہ بڑا سیریس پرابلم ہے. بٹ ان کینیڈا ٹو آئی وڈ سے کینیڈا میں بھی ہوں گے, لیکن یہ کہ کینیڈا میں جو ہے نا وہ رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے نا اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے. دبئی میں یہ کہ وہ چلے تو جاتے, کچھ کر تو نہیں سکتے, لیکن یہ کہ آپ پھر بھی سیکیورٹی فیل کریں گے اس لحاظ سے. مطلب یہ کہ خاتون کا انالیسس ہے. جی, اب آئیے ذرا کہ جاب اپرچونٹی کے حوالے سے, کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں سارا بریک ڈاؤن اب سامنے ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ دیکھ لیں کہ کس کا کیا ویلیو چل رہی ہے, ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے, سب کچھ ہے. مڈل ایسٹ کی کیا سچویشن ہے, اور میں دیکھ رہا تھا آپ کے کچھ لوگوں کو یہ بتا بھی رہے تھے کہ اب یہاں پر بھی آنا جو ہے وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, کیا کہیں گے سب؟ میں بہت پہلے سے یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کو. دیکھیے کینیڈا کے امیگریشن کا پروگرام یا کسی بھی کنٹری کا اٹ مے ٹیک ٹائم, اور جیسا کینیڈا کا سسٹم ہے انویٹیشن بیسڈ, تو آپ کو سرٹینٹی نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, کہاں سے انوائٹ آئے گا, کون سا پرومس بلائے گا اور کب بلائے گا. اس میں وقت لگ سکتا ہے, سال 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. اب آپ ایک کوالیفائڈ آدمی ہیں اور آپ فرض کیا کہ آپ کو کچھ کنسرنس ہیں اپنے ملک میں, اور اب آپ کا پروسیس کینیڈا کا پینڈنگ میں ہے, ابینس میں ہے, بیچ میں کرونا آ گیا تھا تو رک گیا تھا. تو مڈل ایسٹ از اے ویری گڈ ٹرانزٹ پوائنٹ آئی وڈ سے. یہاں سے آپ تھوڑا عرصہ وہاں قیام کر کے آگے پہنچ سکتے ہیں, آپ کچھ ارننگ بھی بہتر کر سکتے ہیں, ٹیکس فری ارننگ ہو سکتی ہے آپ کی, کچھ ایکسپیرینس جو آپ کا ایکسپوجر وہاں سے آپ گین کر کے مزید کینیڈا جاتے ہیں تو وہ زیادہ ریکگنائز ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مڈل ایسٹ میں رہنے کے بعد کینیڈا جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ مڈل ایسٹ نے ان کو پاسپورٹ نہیں دیا. وہ کینیڈا کا پاسپورٹ لینے کے بعد یا یو ایس کا یا دوسری فرسٹ ورلڈ کنٹری کا, پھر وہ ان کا رخ دوبارہ مڈل ایسٹ کی طرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ اور وقت گزاریں اگر مڈل ایسٹ میں, تو ہماری ٹیکس فری ارننگ ہوگی, دوسرا ہمیں لوگوں سے قریب ہو جائیں گے اپنے ملک کے اندر, اور ہم جب بچے بڑے کر لیں گے اپنے تو شاید ہم واپس جا سکتے ہیں, سٹیزن تو ہم ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پلان آپ کا ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ کچھ ٹرانزیشن پیریڈ میں آپ مڈل ایسٹ گزاریں, پھر آگے چلے جائیں, اور وہاں پہ کچھ وقت گزارنے کے بعد اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے, فار ایگزامپل آپ برف اٹھانے سے کافی کوفت آپ کو ہونا شروع ہو گئی ہے, سردی سے آپ کو اتنی شغف نہیں ہے, تو آپ پھر آ سکتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں آپ کو بس پاسپورٹ نہ ملنے کا ایشو ہے, ادروائز معیار زندگی میں دیکھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں کافی بہتر ہے فرسٹ ورلڈ کنٹری کے کینیڈا میں, خاص طور سے جہاں پر آپ تھوڑا سا ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں اور ٹیکسز بہت دیتے ہیں, بڑا مشکل رہتا ہے. مڈل ایسٹ مہنگا ہے لیکن یہ کہ ارننگ آپ کی بہتر ہو سکتی ہے, خاص طور سے کینیڈین پاسپورٹ کی بنیاد پہ یو کین بی کمپنسیٹڈ بیٹر. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے واقعی, اس کے بارے میں لوگ بڑا سوال کرتے ہیں, اس سے کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, آپ کی ٹریولنگ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے, اور یہ بہت سارے جو پروسیس ہیں, پروسیجرز ہیں جن کو گو تھرو کرنا پڑتا ہے, یہ آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب واپس کینیڈا کی طرف آتے ہیں. امیگریشن کے لیے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیس ہمارا پینڈنگ میں ہے. کیا اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے یا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے جو گیون ہوتا ہے, اور اگر نہ اس کے اوپر پروسیس مکمل ہو تو دوبارہ سے اپلائی کیا جا سکتا ہے, اور اپلائی کریں تو کس سے پھر رجوع کیا جا سکتا ہے؟ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ کین ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ ایکچولی اس فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ہم 1991 سے دیکھ رہے ہیں امیگریشن کے معاملات کے اندر
تغیر آتا رہتا ہے, چینجز آتے رہتے ہیں ڈیمانڈ کے حساب سے. 2015 میں انہوں نے آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا, ایکسپریس انٹری, اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جتنے میکسیمم رینکنگ سکور ہوگا اتنا آپ کا چانسز زیادہ ہوں گے. بٹ ان ریسنٹ ٹائمس انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ جو 5 شعبے ہیں, ہیلتھ اور اسٹیم, جیسے میں نے بتایا, ٹرانسپورٹ اور ٹریڈ اور ایگری فوڈ, اس میں ہمیں پرائورٹائز کرنا ہے لوگوں کو. تو یہ جو چینجز لے کے آ رہے ہیں یہ لوگ, تو اس میں جو انویٹیشن بیسڈ ماڈل کے اندر جو فرسٹریشن ہے اس میں کچھ کمی واقع ہوگی, کیونکہ یہ جو 5 کیٹیگری کے لوگ ہیں یہ کمپیٹ نہیں کر رہے ہوں گے اور دوسرے لوگوں سے, ان کی الگ الگ اسپیشل ڈراز ہوں گے. پھر پروونسز بھی ڈراز کرتے ہیں, تو چیزیں نارملائزیشن کی طرف آ رہی ہیں, سلیکشنز ہو رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے معاملات رکے ہوئے تھے, مسائل تھے, بیک لاگ بڑا ہوا تھا. Things are getting better. So if you are having, especially in these 5 categories, I implore you to create your express entry profile now. Apply online, you never know, you can be selected. Alright. اب یہ پروفائلنگ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے یہ ذرا سمجھنا اور زیادہ ضروری ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات ہو, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آنا ہے, گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی امیگریشن کے حوالے سے, اور خاص طور پہ کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہر پاکستانی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. عامر اسماعیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو ایک ماہر کنسلٹنٹ ہیں, اور ان سے ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے کیٹیگری جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے آپ اور اس کو ایکسپلین کر دیں, لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. جی. کینیڈا نے جب دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ پیشوں میں کافی کمی ہے, جابس موجود ہیں, تو انہوں نے تھوڑا سا ٹویک کیا اپنا ایکسپریس انٹری سسٹم. انہوں نے کہا کہ ہم کیٹیگری بیسڈ ڈراز بھی کریں گے. ڈرا کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپریس انٹری پول جس میں لوگ اپنے پروفائل بناتے ہیں, تو ڈراز ہوتے ہیں اور 3-4 ہزار لوگوں کو وہ انوائٹ کرتے ہیں پی آر کے لیے, پھر آپ پی آر اپلیکیشن ڈالتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو سسٹم وہ فالو کر رہے تھے وہ صرف رینکنگ بیس پہ تھا, کہ اگر آپ کا رینک زیادہ ہے ریگارڈلیس آف یور آکیوپیشن آپ کو آئی ٹی اے انویٹیشن ٹو اپلائی آ سکتا ہے. اب انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ اس ماڈل کو فالو کرنے سے جن پیشوں کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیے کنسلٹیشنز کر کے اور اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے. اب وہ اسپیشل ڈراز بھی کرتے ہیں. اب آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس ان آکیوپیشنز میں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں ان ڈیمانڈ, کم از کم 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے پچھلے 3 سالوں میں, تو آپ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج رکھیں گے. ریگولر ڈراز بھی ہوں گے اور کیٹیگری بیسڈ ڈراز بھی ہوں گے. تو اس میں اگر آپ فرض کیا آپ نے کوئی آکیوپیشن ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو, اب آپ کے پاس مختلف ایکسپیرینس ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں میں کم از کم 6 مہینے کا ہے اس پرٹیکولر آکیوپیشن میں جو کہ ڈیمانڈ میں ہے, اور آپ نے پرنسپل آکیوپیشن کوئی اور بنا رکھا ہے اپنا, کہ میں نے کام کیا تھا, میں ایچ آر میں تھا, ایچ آر والے نہیں ہیں لیکن وہ ریگولر ڈراز میں آئیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروفائل کو ریویو کریں اور آکیوپیشن صحیح سلیکٹ کریں تاکہ آپ کے دروازے زیادہ کھلیں, زیادہ اپورچونیٹیز آپ کو انفولڈ ہونا شروع ہوں. اور پھر یہ کہ آپ پروونسز کو بھی ٹارگیٹ کیجئے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ٹارگیٹ کیجئے, اور کیٹیگری بیس جو ڈراز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. اس انفارمیشن تک ایکسیس ہے کیا انٹرنیٹ کے اوپر, یہ ہے کہ کون سے پروونس کے اندر کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل. سو پہلی ویب سائٹ کینیڈین گورنمنٹ کی ہے cic.gc.ca. اس کا تو مطالعہ بالکل ضروری ہے. دیٹ از دا بائبل آف امیگریشن. ہر پروونس کی اپنی اپنی امیگریشن ویب سائٹس ہیں. آپ نام لے لیں, اونٹیریو, البرٹا, مینیٹوبا, نیو برنسوک, جتنے 10 پروونسز اور 3 ٹیریٹریز ہیں, ان سب کی اپنی اپنی امیگریشن ویب سائٹ ہیں. آپ اگر ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی پروونس, اس کا جو سلیکشن کرائٹیریا ہے اس سے آگاہی حاصل کریں. کسی کے کہنے سننے پر نہ جائیں کہ جی نیو برنسوک پائلٹ پروگرام, لیکن نیو برنسوک پائلٹ پروگرام میں ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ پہلے جاب لیجئے ان 6 امپلائر سے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب آپ اگر اپروچ ہی نہیں کر رہے امپلائرس کو, آپ اپنا سی وی کور لیٹر ہی نہیں بھیج رہے, تو کیوں وہ آپ کو کنسیڈر کرے گا؟ ہاں, اگر آپ نے کسی لوکل ایجنٹ کو رابطہ کر لیا ہے, کسی یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھ لیا ہے,
اور پھر آپ نے اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں, اس نے آپ کو آخر میں کہنا ہے کہ جی میں اپلائی کر رہا ہوں ان 6 امپلائرس کے پاس, آپ کی بہاف پہ مل جائے گی تو بتا دوں گا. وہ انیشیل ڈپازٹ کے چکروں میں لوگ اگر پہلے سے کر لیں تو ان سے سوال کریں گے نا, پھر آپ مجھے کیسے کرائیے گا, پہلا اسٹیپ تو پورا کیجئے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, وقت کم ہے, کوشچن بہت زیادہ ہیں, بھابھی کی طرف آتے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ پوچھ لوں ذرا مشکل سوال ہے, پاکستان میں ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے, آپ کے پاس تو خاص طور پہ زیادہ وہ آتے ہوں گے, تو کسی لڑکی سے وہاں شادی کرا دیجئے تاکہ کام آسان ہو جائے. یہ کیسز کتنے آتے ہیں اور ان کو کیسے کیٹر کرتے ہیں, یہ بتائیے. دیکھیے وہاں جو ہے وہ رشتوں کے سلسلے میں ذرا خواتین ایکٹیو رہتی ہیں, جن کی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں, جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سن رہے ہیں, ہم نے کان لگائے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے میں تو یہی کہوں گی کہ وہاں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لڑکیوں کے معاملے میں پیرنٹس چاہتے ہیں کہ یہیں سے لڑکا ڈھونڈیں تاکہ ہماری بیٹی یہیں کے ماحول میں پڑی بڑی ہے ایڈجسٹ ہو جائے. گیا بلال تمہارا کام. جی, اور جو نہیں مطلب سارے نہیں, لیکن آئی تھنک 50% سے زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں. لیکن لڑکوں کے معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ یا تو اپنی پسند سے کر لیں, یا پھر یہ کہ پاکستان سے یا باہر سے بہو لانی ہے. تو اس میں یہ کہ یہاں ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ باہر کا رشتہ آیا ہے, بھائی کرو, فوراً سے کر دو, اور کرنا بھی چاہیے اس لحاظ سے ساری ویریفیکیشن کر کے کہ ہر کسی کو حق ہے اپنی کوالٹی آف لائف بہتر کرنے کا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ چیز رشتے وہاں بھی اویلیبل ہے, لیکن وہاں کی لڑکیاں کیونکہ برابر کے رائٹس مانگتی ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بہو لائیں, جب تک وہ آئے گی اس کو 5, 6, 7 سال لگیں گے یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھنے میں, رائٹس سمجھنے میں, اتنے میں 1-2 بچے ہو چکے ہوں گے, تو وہ عورت بالکل ہی باؤڈ ہو چکی ہوگی. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی سوچ ہے, ہمارے لوگ کیونکہ سوچتے بھی ویسے ہی ہیں, چاہے یہاں ہو وہاں ہو. میں نے یہ چیز دیکھی ہے, ویری سوری آپ لوگ تو شاید ایسا نہ کرتے ہوں, لیکن سوچ ان کی بالکل ایسا ہی ہے, اور اس پہ میں کافی زیادہ ان کو کرٹیسائز بھی کرتا ہوں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا, ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بہتر کرے, اپنے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچے, یہ ضروری ہے. اچھا جی, اور کیا مشکلات ہیں جن کا سامنا رہتا ہے عموماً وہاں پہ خواتین کو؟ خاص وہاں لڑکیاں جاتی ہیں تو بعض لڑکیوں کو اچھا ماحول ملتا ہے, وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں, آگے بڑھتی ہیں, لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. آپ خود سوچئے نا, سم تھنگ فشی, وہ وہاں کیوں نہیں شادی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ بالکل ایسا ہی. اچھا میں نے ایک چیز جو میری آبزرویشن میں آئی ہے, میں بچوں سے زیادہ انٹریکشن میرا رہتا ہے, مجھے اب نظر یہ آتا ہے کہ وہاں پہ بچے زیادہ سلجھے ہوئے بھی ہیں, دین کو بھی زیادہ فالو کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے مقابلے میں. اب یہ لوگوں کو ناگوار گزرے گا, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ جو ہمارے بچے وہاں پر ہیں, بہن کے اور سب کے, وہ زیادہ سمجھدار بھی ہیں, دین کو زیادہ سمجھ بھی رہے ہیں, زیادہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, ان کو فیملی ویلیوز کا بھی پتہ ہے, اور یہ ساری چیزیں جو پہلے شاید مسنگ ہوتی ہوں گی, لیکن اب بہت زیادہ مجھے نظر آ رہی ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں جو اپ برنگنگ کر رہے ہیں, وہ اپنا کردار, اب میرا خیال ہے کہ اب زیادہ بہتر طریقے سے ادا کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا ہوگا. میں یہ تو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میرے سامنے کیسز آئے کہ وہ جیسے کہ وہ لیٹ گو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور وہاں کے جو رولز کو فالو کر رہا ہے, پھر اسی کلچر کا حصہ بن جاتا ہے. وہ چیز اب نظر نہیں آتی. اس حوالے سے تو میں دیکھتا ہوں کہ فیملی کے اوپر جو ہے وہ ٹائز کے اوپر ان کو ویلیوز سکھانے میں اب پیرنٹس زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. سر اس میں کچھ کہنا چاہیں گے, مزید اضافہ کرنا, بڑی خاموشی آپ نے اس کے اوپر. ہاں, میرا کچھ یاد آ گیا. ہاں, میرا خیال ہے کہ جہاں بھی ہوں آپ دنیا میں, پیرنٹس کا کردار ہے اور اپنے بچوں کی رہنمائی کرنے کا, صحیح نصیحت کرنے کا, اور اپنے آزمودہ طریقے بتانے کا. اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو بھی آپ ایسے ہی کریں گے. اگر آپ ذرا سی بھی کوتاہی برتیں گے اپنے بچوں کی تربیت میں, اور مصروفیت اپنی زیادہ رکھیں گے اپنے کاموں پہ, اور بچوں کو ذرا سا نظر انداز کریں گے, تو چاہے پھر آپ پاکستان میں ہوں یا کینیڈا میں ہوں, کہیں بھی ہوں. ہاں, آپ کا بات صحیح ہے کہ جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو ذرا سا اور زیادہ احتیاط کرتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ویسٹرن ماحول زیادہ غالب نہ آ جائے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر جو پاکستانی فیملیز ہیں, ان کے بچوں نے بڑے مار کے انجام دیے ہیں, بڑے پوزیشنز لی ہیں, اچھی اچھی جگہوں پہ کام کرتے ہیں, اور وہاں پہ ترقی کے مواقع ہیں. آپ کو کوئی
وال کے اندر آپ نہیں چلے جاتے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اسٹمبلنگ بلاکس کم ہیں تو پذیرائی ہوتی ہے آپ کی ٹیلنٹ کی, تو یو ڈو اٹ فار یور کڈز اونلی. امیگریشن میں تو آپ کو پتہ ہے کتنے مشکلات ہیں, لیکن آپ وہ مشکلات بچوں کے لیے لیتے ہیں تو کیوں نہ ان کو تربیت بھی جاری رکھیں وہاں پر جا کر بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ اب جاری رہنا چاہیے, کبھی ختم نہیں ہوتا, خاص طور پہ تربیت سازی کا جو مرحلہ ہے. اب وقت کم ہے, سوال بہت سارے جو فریکوینٹلی سوال آتے ہیں وہ یہی ہیں امیگریشن کے حوالے سے, جن کو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. مزید یہ کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے, وہ کینیڈا کو چھوڑیں, فرسٹ ورلڈ کنٹری کو چھوڑتے ہوئے کہیں اور ضرور اپلائی کریں لیکن کینیڈا کو کنسیڈر نہ کریں, وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو لوگ کینیڈا کے بنائے ہوئے معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں, فرض کیا, تو ان کو اپنے چاروں طرف نظر ضرور ڈالنی چاہیے. صرف کینیڈا ہی ایک ملک نہیں ہے جو آفر کر رہا ہے امیگریشن. جیسے ہم آسٹریلیا کا بھی کام کرتے ہیں, ہم یو کے کا بھی کام کرتے ہیں, اور صرف اسکل ورکر کیٹیگری نہیں, بزنس کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں, بے تحاشا کیٹیگریز ہیں. اصول صرف ایک ہی ہے, دیر از آلویز اے سلیکشن کرائٹیریا. اگر آپ وہ کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں, اگر کینیڈا میں نہیں کر رہے اور آسٹریلیا میں کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ کی ایج زیادہ ہے اور کینیڈا میں نمبر کٹ جاتے ہیں, 30 سال سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, آسٹریلیا میں 45 سال تک کی لمٹ نظر آ رہی ہے, انڈر 45 والے اکثر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ایک تھوڑا سا اپنا جو ریسرچ ہے وہ زیادہ بہتر وسیع کر دینی چاہیے. اور کافی مواقع ہیں دنیا میں آپ کو مائگریٹ کرنے کے لیے, انکلوڈنگ کینیڈا. بالکل ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ کنسیڈر کر لیں. اچھا جی, ٹائم بڑھا دیا گیا, ہم مزید اس معاملے پہ بات کر سکتے ہیں. اچھا اب آسٹریلیا کی بات آپ نے کی ہے, بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, اور اب یہ بڑی عجیب سی بات کہنے کا دل تو نہیں چاہتا, لیکن یہ کہ کہیں کا بھی آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو آپ کے لیے ٹریولنگ آسان ہو جاتی ہے. کچھ بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اب بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, اس میں کون سا آپشن ایسا ہے جس کو اگر پرسو کریں تو زیادہ جلدی وہاں کی سٹیزن شپ مل سکتی ہے؟ دیکھیے, بزنس مین حضرات کے پاس عموماً جو کنسرن رہتا ہے وہ ٹریولنگ کے حوالے سے رہتا ہے. اس میں دو طرح کے ہمارے پاس اپروچ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ رہنا یہیں چاہتے ہیں, لیکن ان کو ٹریولنگ میں دقت آتی ہے. ابھی کہیں پہ میٹنگ ارینج کرنی ہے, کہیں پہ شارٹ نوٹس پہ ٹریول کرنا ہے, تو اپنا پاسپورٹ پھنس گیا, نہیں مل رہا ہے, ویزا ریفیوز ہو گیا. تو وہ لوگ ہیں جو شاید ہم جن پروگرامز میں ڈیل کرتے ہیں, سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ پروگرام, جس میں آپ کچھ رقم دیتے ہیں, $1,00,000 دیے اور وہ آپ نے پاسپورٹ سارٹ آف پرچیز کر لیا. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریولنگ آپ کی آسان ہو جاتی ہے یورپ میں اور مختلف ممالک میں. اینٹیگا اینڈ باربیوڈا, سینٹ کیٹ, سینٹ لوسیا, یہ تمام, ایون ٹرکی بھی دیتا ہے آپ کو انویسٹمنٹ کے عوض, اس میں مختلف انہوں نے معیار رکھے ہیں. لیکن دوسری جو لوگ ہیں کیٹیگری, وہ لوگ ہیں بزنس مین حضرات جو اپنی فیملی کو باقاعدہ موو بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جیسے کینیڈا میں آپ کو پاسپورٹ ڈائریکٹ نہیں ملے گا, آپ اپنا بزنس پرپوزل دیجئے, آپ وہاں جا کے بزنس اسٹیبلش کیجئے, $2-3 لاکھ اپنے انویسٹ کیجئے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو ریزیڈنٹ اسٹیٹس مل جائے گا اور پھر وہ لیڈ کرے گا سٹیزن شپ میں. تو اس کے اندر آپ کو موو ہونا پڑے گا. اگر آپ کے بزنس کے سارے کانٹیکٹس یہیں پہ ہیں تو آپ شاید موو اگر نہیں کر پاتے تو آبویسلی آپ کو مشکل ہوگی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بزنس لگائیں, اس کو رن کریں, تو وہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ اسٹیٹس دیں. تو دیر آر اے لاٹ آف اپارچونیٹیز فار بزنس پیپل, ڈپینڈنگ کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. خالی پاسپورٹ کا حصول فوری طور پہ 3 مہینے میں, یا پھر کینیڈا جیسے ملک میں جہاں پر کہ 2-3 سال میں آپ کو PR اسٹیٹس اور سٹیزن شپ مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھ رہا ہوں کہ ٹینڈنسی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے, پہلے UK کی طرف اور آسٹریلیا کی طرف زیادہ تھی. اب پھر جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پھر مختلف نیوز اس طرح کی آتی ہیں کہ وہاں کے کینیڈا کے حالات بہتر ہیں, اپرچونیٹیز زیادہ انفولڈ ہو رہی ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ وہاں کا پروسیجر مشکل بھی تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ اس کو جو ہے اس سے آپٹ آؤٹ کیا اور اس کی طرف نہیں جا رہا ہے. بٹ کینیڈا کے معاملے میں ابھی بھی ہوپ بہت زیادہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی چاہے کتنا مشکل پروسیجر ہو, بٹ اسٹل چانسز آر دیئر, وہاں پر اس طرح کا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ کینیڈا کو امیگرینٹس چاہیے, دے نیڈ امیگرینٹ, اور اس کے لیے انہوں نے پروسیجر واضح کیا ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کینیڈا لینینٹ ہو گیا ہے. لینینسی کوئی نہیں ہوتی, پالیسیز ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیتے ہیں اس کرائٹیریا, اس معیار کے مطابق جو کہ انہوں نے واضح کیا ہوا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ 5 انہوں نے آکوپیشنل کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کیے. اگر آپ کا ہے ایکسپیرینس تو وائی ناٹ, اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو بھی ریگولر ڈراز میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے مشکل تھا شاید اب آسان ہو گیا ہے. کرائٹیریا وہی چلے آ رہا ہے, کیونکہ کنٹری کو قابل امیگرینٹس چاہیے. تو انہوں نے واضح جب کرنی ہوتی پالیسی تو اس میں انہوں نے چیک اینڈ بیلنس لگانے ہوتے ہیں. ایجوکیشن ایسی ہو, ایج ایسی ہو, ایکسپیرینس ایسا ہو. آپ کو آگاہی ضروری ہے
اور اپڈیٹس کینیڈین گورنمنٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتی رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کسی سے بات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے ہاں اگر بات کرنا چاہیں ضرور کیجیے کسی لائسنس کنسلٹنٹ سے آفٹر گیٹنگ یور سیلف نالجبل اباؤٹ دا پروسیس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر ایک چھوٹی سی کوئی بریک ہمیں لینی ہوگی. بریک کے بعد یہ سلسلہ مزید جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے تھے, خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے اور دیگر ممالک میں جہاں لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور یہ پروگرام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسا میں نے پروگرام کے آغاز میں تذکرہ کیا کہ جو افسوسناک واقعہ ہوا, لوگ جوان تھے, اس میں زیادہ تر بچے بھی شامل تھے, خواہش مند تھے کہ اپنے مستقبل کو بہتر بنائیں, لیکن نہ چاہتے ہوئے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے جنہوں نے غلط طریقے سے ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کی, اور نتیجہ جو نکلا وہ آپ سب کے سامنے. نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اس سے متاثر ہوئی, اپنی قیمتی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہوتی ہے, وہ یہ کہ اس میں سارے معاملے میں نام پاکستان کا استعمال ہوا اور بدنام ہوا. اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. ایک تو علم کی کمی ہے, نہیں معلوم ان تمام چیزوں کو, اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ آج کل جو ٹول استعمال ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر جاتا ہوں, ہر شخص اس کے اوپر کنسلٹنسی کر رہا ہے, آپ کو بتا دے گا کیسے کون سا ڈاکیومنٹ تیار ہونا ہے. لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ کنسلٹنٹ کا کام ہے آپ کو طریقہ بتانا, نہ کہ آپ کو جعلی دستاویزات بنا کر دینا اور پھر وہ راہ ہموار کرنا. اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے تو وہ کیسے لیگل ہو سکتا ہے؟ اس کو چاہوں گا تھوڑا سا الیبریٹ کر دیں تاکہ سمجھنے والوں کے لیے معاملہ آسان ہو. ہاں, جو یوٹیوب پہ جو واریئرز ہیں ہمارے, جی واریئرز, جو کہ ویزا ایڈوائزرز ہیں بنے ہوئے, سرٹیفائڈ, وہ آبویسلی دے آر ناٹ نالجبل. انہوں نے کوئی تعلیم تو حاصل کی نہیں ہے امیگریشن لاء میں, نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی لائسنسنگ ہے, لیکن وہ ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس سے ان کو ارننگ ہوتی ہے. لوگوں کی خواہش ہے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز. بٹ ریمبر دیر از آلویز اے لیگل وے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو الیگل ویز. اگر آپ کو پتہ ہوگا وہ لیگل وے کیا ہے تو آپ وہ فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس ناٹ ورتھ کہ آپ اس طرح سے الیگلی جائیں یا غلط بیانی کریں امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ آپ کا کیس نہیں ہو سکتا, آپ معیار پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں تو کوئی ڈاکیومنٹ لگا دیا. اٹس ناٹ ورتھ اٹ. دنیا میں آپ کو بہت مواقع ملیں گے. آپ اگر کوئی ایسا کام کیجیے گا جو آپ نے آج تک نہیں کیا, لیکن آپ اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے کہ میری تو مجبوری ہے, مجھے جانا ہے کسی طرح سے, سم ہاؤ بائی ہک اور بائی کروک, تو یو مائٹ ڈو اٹ. لیکن میرا مشورہ ہوگا تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ نہیں ہو سکتا, لیکن دیر از اے لیگل وے, اور وہ سب موجود ہیں آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر. آپ کو مطالعہ کرنا ضروری ہے, آپ کو جاننا ضروری ہے, اور صحیح لوگوں سے جاننا ضروری ہے. یوٹیوب, فیس بک پہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے کسی نے یوں کر کے بنا دی کہ بھائی اپلائی کیجئے نا, ضرور کیجئے, اگر نہیں کیجئے گا تو سنہری موقع نکل جائے گا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سنہری موقع ہو, لیکن وہ سنہری موقع کہیں تو گورنمنٹ نے لکھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے بارے میں جانیے rather than just follow بھیڑ چال. بالکل ٹھیک ہے, سب لگے ہوئے اسی کو آپ فالو کریں. جی بھائی ذرا یہ فرمائیے, ابھی جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا کہ یہ ایک معاملات ہوتے ہیں, کمیونٹی بیسڈ مسائل ہوتے ہیں, اور کون کون سی ایسی چیزیں سمجھتی ہیں کہ جو خواتین کو نظر میں رکھنا چاہیے باہر جاتے ہوئے, خاص طور پہ وہ خواتین جو شادی کر کے فرسٹ ٹائم جاتی ہیں وہاں پر جا کر نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی, تو لینگویج بیریئر ہے اور دوسرے مسائل, آئسولیشن کی طرف چلی جاتی ہیں, ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں, کیسے سوسائٹی میں منگل کریں, کیسے باہر ہیں, چیزوں کو لرن کیسے کریں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں, ڈرائیونگ لائسنس کیسے لیا تھا, کس طرح بچوں کی اپ برنگنگ ہوئی, یہ چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے. یہاں سے جو خواتین شادی ہو کے جاتی ہیں ان میں سے بعض تو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے چاہتی ہیں کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں, اور بعض کو بعض کو جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کام کر سکیں, جبکہ وہ بیچاری یہاں سے خوب خواب لے کے جاتی ہیں کہ میں وہاں جا کے یہ پڑھوں گی یا یہ جاب کروں گی.
تو اس لیے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ایز اے پیرنٹس جو ہے ہمیں چاہیے کہ ساری ویریفیکیشن کریں, لوگوں سے پوچھیں, معلومات حاصل کریں, اور وہ بھی میں کہتی ہوں کہ صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ لوگ کیسے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے یہاں سے خواتین جائیں, وہاں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, پھر مارکیٹ میں اپنی جاب ویلیو بھی دیکھیں کہ ہم کس طرح اسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی فیملی کو سپورٹ کریں. باقی یہ کہ بچیاں جو ہے وہ وہاں جا کے ایڈجسٹ تو کر لیتی ہیں, لیکن یہ کہ سم ٹائمز ان کے لیے تھوڑا نیا ہوتا ہے, ان کو کچھ ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں کو کرنے میں, اور وہاں کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں سے لا رہے ہیں تو کم از کم وہ کلچر لے کے چلے گی, ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ لے کے چلے گی. وہاں کی بہو لیں گے تو شاید وہ اس کو فالو نہ کرا سکے اس کلچر کو, لیکن یہ غلط وہ ہے. اس لیے چاہیے کہ مطلب آپ دونوں سائڈ پہ دیکھیں اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو بھی اسٹیپ لیں سوچ سمجھ کے لیں. میرے خیال میں بڑا اچھا بزنس ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا, وہ اچانک سے کنسلٹنٹ تھے, انہوں نے کہا آپ اتنا پروسیس پہ اپلائی کریں گے, اسٹیٹمنٹ کو اسٹیبلش کریں گے, میں آپ کو ایک ایسا آپشن دیتا ہوں, آپ ₹1,00,000 میں رشتہ اپنا جو ہے وہ لگوائیے, اور لگوانے کے بعد جو پیسے آپ وہاں خرچ کریں گے جس میں گارنٹی نہیں ہے, یہاں پر آپ لگائیے. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست پلان ہے. تو ایسے ایسے ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں, ایسے ایسے آئیڈیاز لے کے گھوم رہے ہیں. تو ذرا بتائیے اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے جو لوگ ایسے آپشن. جب آپ ویزا کا نام سنتے ہیں, امیگریشن کا نام سنتے ہیں, تو عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہوگا نہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہیر پھیر کرنی ضروری ہے. بالکل, سب سے پہلا اگر یہ ضروری مطلب یہ کہ کوالیفیکیشن بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں پھر بھی کوئی سرٹیفکیٹ کمپیوٹر کا لگا دوں, میں کچھ ایسا کر دوں کہ جس سے کہ کچھ نکھار پیدا ہو جائے, جبکہ ایسا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ہاں بہت سارے لوگ بڑے ایکسٹریم حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ڈگری ہی نہیں بنا لی, کیونکہ ڈگری تو شاید ڈگری ہوتی ہے, بالکل صحیح ہے, تو اس وجہ سے وہ ڈگری بھی بنا دی اور ٹرانسکرپٹس بھی لگا دی. تو پھر آپ کو خود اپنا معیار چیک کرنا ہے کہ از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ, کیا میں یہ کام جو کر رہا ہوں مس ریپرزنٹیشن, اس سے مجھے فائر بیک کیا ہو سکتا ہے, گڑبڑ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ دیر از آلویز اے لیگل وے ٹو ڈو تھنگس. دیر آر لیگل ایڈوائزز موجود آن لائن, تو آپ کیوں نہ بہتر طریقے سے اپنے کیس کو فارورڈ کریں اور اطمینان سے کام کریں. ٹھیک ہے, ون لاسٹ ورڈ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ اب وقت بالکل ختم ہو گیا اور بہت سارے اور سوالات تھے, لیکن انشاءاللہ جب موقع ملے گا ضرور تو آپ سے ضرور پوچھیں گے. فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پہ ان ینگسٹرز کے لیے جو اپنا مستقبل باہر دیکھ رہے ہیں؟ میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ آپ ایکسپلور کریں, اپنے آپشنز ایکسپلور کریں, اچھی طریقے سے ایکسپلور کریں. اگر آپ کو بہتر مواقع مل رہے ہیں باہر تو بالکل آپ کو ٹرائی کرنا ضروری ہے, لیکن ٹرائی کرنے کے رجحان میں کہیں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ اس جگہ پہ اپلائی کر دیں یا اس طریقے سے اپلائی کر دیں جس سے کہ آپ کو نقصان ہو. تو آپ کرائٹیریا واضح طور پہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپشن اپنا چوز کریں, ضرور کریں. اٹ ول بی بینیفیشل فار دا کنٹری ایز ویل. وین یو ارن دا منی یو کین سینڈ دا منی بیک ہوم, سپورٹ یور فیملی, اینڈ دین یو نو لائف ول بی آف کورس. اچھا, ایک جاتے جاتے آخری کویسچن میں اور کر لیتا ہوں, پھر وہ رہ جائے گی. آج کل ایک بات, بہت سارے لوگ ایسی جگہ پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں کہ میں سمجھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ لینگویج بیریئر ہے. امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں فائدہ یہ ہے کہ انگریزی بولی جاتی ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں, بٹ ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر آپ کو لینگویج بیریئر ہوگا, نہیں آپ کمیونیکیٹ کر پائیں گے. وہاں پہ آج کل ٹینڈنسی زیادہ ہے. چلے میں نام لیتا ہوں, پہلے جرمنی سے سٹارٹ کرتا ہوں. وہاں بہت زیادہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار وہاں سیٹل ہو جانا چاہیے. کیا ایسا آسان ہو سکتا ہے؟ ہاں, جو مختلف دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اب اٹریکٹ کر رہی ہیں ٹیلنٹس, اس میں جرمنی بھی شامل ہے. ان کے پروگرام کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. لینگویج بیریئر یقیناً ہے, اگر آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں تو جرمنی از اے ویری گڈ کنٹری ٹو کنسیڈر. اسی طرح یورپ کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں, خالی آپ کو طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے لیگل, اینڈ دین یو ول بی اوکے. بالکل ٹھیک ہے. اور انٹرنیٹ کے اگر آپ جائیں, اگر موقع مل جائے, اگر ڈرامے دیکھنے سے ماشاءاللہ ڈرامے بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں, یہ میں بڑا پریشان ہوں. تو ٹی وی کے اوپر کم دیکھے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. ون لاسٹ ورڈ, اگر کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پہ وہ خواتین جو یہاں سے باہر جانے کی خواہش مند ہو, آپ سے ملاقات کی خواہش مند ہو, اور رشتوں کے حوالے سے خاص طور پہ فیوریٹ ٹاپک ہے پاکستان میں لوگوں کا. جی, میں خواتین سے کہوں گی کہ پاکستان کی اپنی تعلیم مکمل کیجیے, اچھی تعلیم حاصل کیجیے, تاکہ آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے, آپ خود اپنے طور پہ کینیڈا جا سکے, نہ کہ آپ رشتوں کا انتظار کریں اور جائیں. ٹھیک ہے جی, چلیں, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو کہ آپ
پروگرام میں آئے, بڑی اچھی گفتگو رہی اور بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا, خاص طور پہ کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے, لیگل طریقے کو فالو کیجئے, اور یقین کیجئے یہ بات تھوڑی سی اس وقت مشکل لگے گی, سمجھنا مشکل ہوگا, لیکن جو لیگل طریقہ ہے وہ اللیگل یعنی غیر قانونی راستے سے زیادہ آسان بھی ہے اور اس میں زیادہ آپ محفوظ بھی رہیں گے. اس چیز کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے. بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.